अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम आब हयात की एपिसोड 67 स्टार्ट करेंगे। अमेरिका के अस्पताल के न्यूरो सर्जन के डिपार्टमेंट के ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर जिस शख्स का दिमाग खोले बैठे थे वो आबादी के इस 2.5% से ताल्लुक़ रखता था जो 150 IQ लेवल रखते थे और उसके साथ गैर मामूली सलाहियतों के मालिक थे। वो ऑपरेशन 8 घंटे से हो रहा था और न जाने मज़ीद कितनी देर जारी रहना था। डॉक्टर्स की इस टीम को लीड करने वाला डॉक्टर दुनिया के काबिल तरीन सर्जन में से एक माना जाता था। वाशिंगटन में वर्ल्ड बैंक के हेड क्वार्टर्स में वो सालार सिकंदर की पहली मीटिंग नहीं थी। वो दर्जनों बार वहाँ आ जा चुका था, मगर अपनी ज़िंदगी में वो कभी किसी बोर्ड रूम में दिमाग पर इतना बोझ लेकर नहीं बैठा था जितना उस दिन बैठा था। वो फ़्लाइट के दौरान 2 घंटे सोया था और बाकी का वक्त उसने इस प्रेजेंटेशन को बार बार देखते और इसमें तब्दीलियाँ और इजाफे करते गुजारा जो वो इस मीटिंग में पेश करने आया था। सालार को सांपों के बिल में बैठकर उसका जहर निकालने की तजवीज़ पेश करनी थी और इसे अपनी कामयाबी या नाकामी के बारे में कोई खुशफहमी या गलतफहमी नहीं थी। उसकी फ़्लाइट वाशिंगटन में जिस वक्त पहुंची उसके ठीक 4 घंटे बाद वर्ल्ड बैंक के दरबार में उसकी हाज़िरी थी। वो एक बार फिर होटल के कमरे में सोए बगैर कागजात का वो पलिंदा देखता रहा जो उसे प्रेजेंटेशन के साथ बोर्ड रूम में तकसीम करना थे। कागजात के ढेर को अगर वो कोर्ट में पेश कर देता तो वो केस जीत जाता, लेकिन सवाल ये था कि दुनिया में ऐसी कौन सी अदालत थी जो इस केस को सुनती। एबिका आलमी अदालत इंसाफ में जाने के वसाइल नहीं रखता था और वो वर्ल्ड बैंक में काम करता था। वो अपने प्रोफेशनल मामलात खुफिया रखने का पाबंद था। उसे ये मालूम भी नहीं था कि पेट्रोस एबिका इस वक्त न्यूयॉर्क के एक अस्पताल में ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहा था। इस बोर्ड रूम का माहौल वैसा नहीं था जैसा उसने हमेशा देखा था। संजीदगी हर बोर्ड रूम का हिस्सा होती है, लेकिन जो उसने इस दिन वहाँ देखी वो सर्दमहरी थी। वहाँ बैठे 7 के 7 लोगों के चेहरों और आंखों में एक जैसी सर्दमहरी थी, ऐसी सर्दमहरी जो किसी भी कमज़ोर आसाब के इंसान को हवास बाख्ता करने के लिए काफ़ी थी। बेतासुर चेहरे और ओसान ख़ता करने वाली नज़रें, एक बेवज़ी शक्ल की मेज़ के गिर्द टांगों पर टांगे रखे हुए 5 मर्द और 2 औरतें इस काम के माहिर थे जो वो इस वक्त कर रहे थे। वर्ल्ड बैंक के सालार सिकंदर जैसे कई बाज़मीर एम्पायर्स का धड़न तख्ता कर चुके थे। सालार सिकंदर उनके सामने क्या शय था? कम अज़ कम इस मीटिंग के आगाज़ से पहले वो यही सोच कर आए थे। सालार ने मीटिंग के आगाज़ में इस मीटिंग की सरबराही करने वाले हेड के इब्तदाई कलमात बड़े तहम्मुल से सुने थे। वो सालार सिकंदर की नाअहली, नाकामियों और कोताहियों को डिस्कस कर रहे थे। सालार ने बाकी 6 लोगों की नज़रें खुद पर जमी महसूस कीं। मैं उनमें से किसी भी बात का जवाब देने से पहले इस प्रोजेक्ट के हवाले से एक प्रेजेंटेशन देना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा ख्याल है कि उनमें से बहुत सारे सवालात और एतराज़ात के बावजूद के जवाबात मौजूद हैं जो आप लोग मुझ पर कर रहे हैं। सालार ने माइकल के इब्तदाई कलमात के बाद उसके किसी इल्ज़ाम का जवाब देने की बजाय कहा। सालार एक के बाद एक स्लाइड प्रोजेक्टर पर दिखाता गया। इन 7 लोगों ने वो प्रेजेंटेशन बेतासुर चेहरे के साथ साकित बैठे दम साधे देखी, लेकिन उसके ख़त्म होने के बाद इन 7 के जहन में जो खदशा उभरा था वो एक ही था। सालार सिकंदर के हाथ में
وہ گرنیڈ تھا جس کی پن وہ نکالے بیٹھا تھا، وہ جہاں بھی پھٹتا تباہی پھیلا دیتا۔ پروجیکٹر کی سکرین تاریک ہوئی۔ سالار نے اپنے لیپ ٹاپ کو بند کرتے ہوئے ان ساتوں کے چہروں پر نظر ڈال دی۔ اتنے سالوں کے پبلک ڈیلنگ کے بعد وہ اتنا اندازہ تو لگا پایا تھا کہ اس نے وہ پریزنٹیشن وہاں پیش کرنے میں اپنا وقت ضائع کیا تھا۔ تو تم اس پروجیکٹ میں کام نہیں کرنا چاہتے؟ مائیکل نے خاموشی توڑتے ہوئے اس سے جو سوال کیا تھا، اس نے سالار کے خدشات کی تصدیق کی۔ میں چاہتا ہوں کہ ورلڈ بینک کانگو میں اس پروجیکٹ کو ختم کر دے۔ سالار نے بھی وقت ضائع کیے بغیر کہا۔ تم مضحکہ خیز باتیں کر رہے ہو۔ اتنے سالوں سے شروع کیے جانے والے ایک پروجیکٹ کو ورلڈ بینک ایک چھوٹے سے عہدیدار کے کہنے پر ختم کر دے، کیونکہ اسے بیٹھے بٹھائے یہ فوبیا ہو گیا ہے کہ بینک کانگو میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی کرنے والے پروجیکٹس کو سپورٹ کر رہا ہے۔ وہ جولیا پیٹروٹ تھی جس نے بے حد تضحیک آمیز انداز میں سلگا دینے والی مسکراہٹ کے ساتھ سالار سے کہا تھا، اگر میں فوبیا کا شکار ہوں یا یہ میرا دماغی خلل ہے تو یہ بیماری اس وقت ان جنگلات میں بسنے والے لاکھوں لوگوں کو لاحق ہو چکی ہے۔ سالار نے ترکی بترکی جواب دیا تھا۔ تم کیا ہو؟ کس حیثیت سے کانگو میں بیٹھے ہو؟ ورلڈ بینک کے ایک امپلائی کے طور پر اور ایک ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ کے طور پر؟ کانگو کے لوگ یا پگمیز تمہارا درد سر نہیں ہیں۔ تمہاری ترجیح صرف ایک ہونی چاہیے کہ تم مقررہ وقت پر پروجیکٹ مکمل کرو۔ اس بار بات کو ترشی سے کاٹنے والا الیگزینڈر رافیل تھا، جو ورلڈ بینک کے صدر کے قریبی معاونین میں سے ایک تھا۔ تم نے وہ کانٹریکٹ پڑھا ہے، وہ شرائط و ضوابط پڑھے ہیں جس سے اتفاق کرتے ہوئے تم نے سائن کیے تھے؟ تم اپنے کانٹریکٹ کی خلاف ورزی کر رہے ہو اور بینک تمہیں جاب سے نکالنے کا پورا اختیار رکھتا ہے۔ اس کے بدلے میں نے اپنا کانٹریکٹ پڑھا ہے اور ورلڈ بینک کا چارٹر بھی پڑھا ہے۔ دونوں میں کہیں بھی نہیں لکھا کہ مجھے کوئی ایسا کام کرنا پڑے جو بنیادی انسانی حقوق اور کسی ملک کے قوانین کی دھجیاں اڑا کر ہو سکے۔ اگر ایسی کوئی شق میرے کانٹریکٹ میں شامل تھی تو آپ مجھے ریفرنس دیں۔ الیگزینڈر رافیل چند لمحے بول نہ سکا۔ اس کے ماتھے پر بل تھے اور مسلسل تناؤ میں رہنے کی وجہ سے وہ مستقل جھریوں میں تبدیل ہو چکے تھے۔ اور تم اپنے آپ کو ان لوگوں سے زیادہ قابل سمجھتے ہو جنہوں نے یہ پروجیکٹ کئی سال کی تحقیق کے بعد شروع کیا تھا۔ تم سمجھتے ہو جن لوگوں نے فیزیبلٹی بنائی تھی وہ ایڈکٹس تھے؟ وہ اب تضحیک آمیز انداز میں اس سے پوچھ رہا تھا۔ نہیں، وہ ایڈکٹس نہیں تھے، نہ میں ایڈکٹ ہوں۔ وہ فیئر نہیں تھے اور میں ہوں۔ بات صرف اس دیانت کی ہے جو فیزیبلٹی تیار کرتے وقت نظر انداز کی گئی ہے، ورنہ یہ ممکن ہی نہیں کہ اس پروجیکٹ کی فیزیبلٹی رپورٹ تیار کرنے والے اتنے عقل کے اندھے اور نااہل ہوں کہ انہیں وہ سب نظر نہ آیا ہو جو مجھے نظر آیا ہے اور میرے علاوہ لاکھوں مقامی لوگوں کو نظر آ رہا ہے۔ ورلڈ بینک کو اس پروجیکٹ کے حوالے سے زیادہ انویسٹیگیشن کرنی چاہیے، ایک انکوائری کمیٹی بنا کر۔ مجھے یقین ہے کہ اگر اس کمیٹی نے دیانتداری سے کام کیا تو انہیں بھی یہ سب نظر آ جائے گا جو مجھے نظر آ رہا ہے۔ سالار نے رافیل کے حدت آمیز جملوں کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، میرے خیال میں بہتر ہے کہ اس ڈیڈ لاک کو ختم کرنے کے لیے ایک کام کیا جائے جو واشنگٹن اور گومیا میں تمہاری آفس میں اس پروجیکٹ کے حوالے سے پیدا ہو گیا ہے۔ اس بار بولنے والا بل جولز تھا۔ تم ریزائن کر دو، جیسے تم نے
پریزنٹیشن اور بینک کے ساتھ ہونے والی آفیشیل خط و کتابت میں بھی آفر کیا تھا کہ اس پروجیکٹ کو تم اس طرح نہیں چلا سکتے۔ وہ بڑے تحمل اور آسانیت سے جیسے سالار سکندر کو صلاح دے رہا تھا۔ اگر یہ آپشن ورلڈ بینک کو مناسب لگتا ہے تو مجھے بھی اس پر کوئی اعتراض نہیں۔ مجھے بھی اس مسئلے کا حل صرف میرا استعفیٰ نظر آ رہا ہے، لیکن میں اپنے استعفے کی وجوہات میں اس پریزنٹیشن میں دیے جانے والے سارے اعداد و شمار کو بھی شامل کروں گا اور اپنے تحفظات بھی لکھوں گا، اور میں اس استعفے کو پبلک کر دوں گا۔ بورڈ روم میں چند لمحوں کے لیے خاموشی چھائی تھی۔ وہ بالآخر اس نقطے پر آ گئے تھے جس کے لیے سالار کو واشنگٹن طلب کیا گیا تھا، جو ورلڈ بینک کے گلے میں ہڈی کی طرح پھنسا ہوا تھا۔ بورڈ روم میں بیٹھے ان 7 افراد کے صرف 2 ٹاسک تھے: یا سالار کو اس پروجیکٹ کے چلانے کے لیے راضی کر لیا جائے، یا پھر اس سے خاموشی سے استعفیٰ لیا جائے اور وہ ذاتی وجوہات کی بنا پر ہو۔ اب مسئلہ اس سے بڑھ گیا تھا۔ وہ نہ صرف استعفے میں یہ سب کچھ لکھنا چاہتا تھا بلکہ اسے پبلک بھی کرنا چاہتا تھا۔ اگلے 3 گھنٹے وہ 7 سالار کو قائل کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ انہوں نے ہر حربہ استعمال کر لیا تھا۔ جب دلیلوں سے کام نہیں بنا تو انہوں نے بینک کے کانٹریکٹ میں استعفے کے حوالے سے کچھ حقوں کو اٹھا کر اسے دھمکی دی تھی کہ وہ جاب کے دوران اپنے علم میں لائے گئے تمام پروفیشنل معلومات کو صیغہ راز میں رکھنے کا پابند ہے، اور استعفے کو پبلک کرنے اور اس رپورٹ کو میڈیا پر لانے اس کے خلاف قانونی کارروائی کی جا سکتی ہے، اور اس کے نہ صرف مالی طور پر لمبا چوڑا ہرجانہ بھرنا پڑتا بلکہ وہ آئندہ بینک یا اس سے منسلک کسی بھی چھوٹے بڑے ادارے کی جانب جاب کرنے کے لیے نااہل قرار دیا جاتا۔ سالار کو پتہ تھا یہ دھمکی نہیں تھی، بہت بڑی دھمکی تھی۔ دباؤ اور دھمکیاں جتنی بڑھتی گئیں، سالار سکندر کی ضد بھی اتنی ہی بڑھتی گئی۔ اگر سکندر عثمان کہتے تھے کہ جٹائی میں اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تو وہ ٹھیک کہتے تھے۔ تم کیا چاہتے ہو؟ 3 گھنٹے کے بعد بالآخر مائیکل نے اس کی ضد کے آگے ہتھیار ڈالتے ہوئے اس سے پوچھا۔ ایک غیر جانبدارانہ انکوائری ٹیم جو نئے سرے سے اس پروجیکٹ کا جائزہ لے، اور اس کے بعد پگمیز اور ان بارانی جنگلات کے بہترین مفاد میں اس پروجیکٹ کو ختم کیا جائے، یا کوئی ایسا حل نکالا جائے جو ان جنگلات میں رہنے والے لوگوں کے لیے قابل قبول ہو۔ اور میں مقامی لوگوں کی بات کر رہا ہوں، وہاں کی مقامی حکومت کی بات نہیں کر رہا۔ سالار نے جواباً وہی مطالبہ دہرایا۔ تمہاری قیمت کیا ہے؟ الیگزینڈر نے سالار کو جیسے بات کرنے کے قابل نہیں چھوڑا تھا۔ کوئی تو ایسی چیز ہوگی جس کے لیے تم اس مطالبے سے ہٹ جاؤ۔ ہمیں بتاؤ وہ کون سی ایسی چیز ہے جس پر تم ہم سے سودا کر لو، رافیل نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا۔ سالار نے ٹیبل پر رکھی اپنی چیزیں سمیٹنی شروع کر دیں۔ میری کوئی قیمت نہیں، اور میں نے ورلڈ بینک کو اسی غلط فہمی میں جوائن کیا تھا کہ میں ایسے لوگوں کے ساتھ کام کروں گا جو دنیا میں اپنے پروفیشنل مہارت اور قابلیت کی وجہ سے جانے جاتے ہیں۔ اگر بروکرز کے ساتھ کام کرنا ہوتا تو بیچنے، خریدنے اور قیمت لگانے والا تو اسٹاک ایکسچینج میں کرتا، یا کسی بینک میں انویسٹ بینکنگ۔ وہ نرم لہجے میں ان کے منہ پر جوتا مار گیا تھا، اور اس چوٹ کی شدت وہاں بیٹھے 7 نے ایک ساتھ محسوس کی۔ وہ سادہ زبان میں انہیں دلال کہہ رہا تھا اور ٹھیک کہہ رہا تھا۔ ان 7 میں سے کسی نے مزید کچھ نہیں کہا۔ ستے ہوئے اور تنے ہوئے چہروں کے ساتھ وہ بھی اپنے کاغذات اور لیپ ٹاپ سنبھالنے لگے تھے۔ میٹنگ بغیر کسی نتیجے کے ختم ہو گئی تھی، اور سالار کو اندازہ ہوا تھا کہ اس کے بعد ورلڈ بینک میں اس کا کیریئر بھی ختم ہو گیا تھا۔ وہ میٹنگ ہیڈ کوارٹر میں ہونے والی ہر میٹنگ کی طرح ریکارڈ ہوئی تھی، لیکن سالار کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ وہ میٹنگ براہ راست کسی دوسری جگہ بھی پیش کی جا رہی تھی۔ سالار کے اس بورڈ روم سے نکلنے سے پہلے
اس سے نپٹنے کے لیے دوسری حکمت عملی طے ہو گئی تھی۔ الیگزینڈر رافیل سالار کے پیچھے آیا تھا اور اس نے چند منٹوں کے لیے سالار سے علیحدگی میں بات کرنا چاہی۔ سالار کچھ الجھا لیکن پھر آمادہ ہو گیا۔ وہ کون سی بات تھی جو میٹنگ میں نہیں کہی جا سکتی تھی اور یہاں کہی جا رہی تھی؟ الیگزینڈر رافیل کے آفس میں وہ مزید اسی پیرائے کی گفتگو سننے کی توقع کے ساتھ گیا تھا، مگر اپنے آفس میں الیگزینڈر رافیل کا رویہ ان کے ساتھ حیران کن طور پر مختلف تھا۔ مجھے یہ ماننے میں کوئی شبہ نہیں کہ میں تمہاری رپورٹ سے بہت متاثر ہوا ہوں، اور میں نہیں پریزیڈنٹ بھی۔ اس کے پہلے ہی جملے نے سالار کو حیران کر دیا۔ صدر ہمیشہ تم سے بہت ساری توقعات رکھتے تھے۔ افریقہ کے لیے جو ویژن ان کا ہے ان کو صرف تم عملی جامہ پہنا سکتے ہو، اور یہ پروجیکٹ ان سینکڑوں پروجیکٹس میں سے بہت چھوٹا پروجیکٹ ہے جو وہ تمہارے لیے سوچتے ہیں۔ وہ بہت بڑی شے ہے۔ تمہارے ذریعے افریقہ کی تقدیر بدلی جا سکتی ہے، اور میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ صدر افریقہ کے بارے میں بہت سنجیدہ ہیں۔ وہ وہاں سے غربت اور بھوک مٹانا چاہتے ہیں۔ ایبکا ایک بیوقوف آدمی ہے۔ وہ ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں کھیل رہا ہے جو افریقہ کی ترقی میں رکاوٹ ہیں۔ تم نے کوئی سوال نہیں کیا۔ رافیل کو اس کی خاموشی چبھی۔ اگر وہ سالار کو صدر کے حوالے سے تعریفی کلمات پہنچا کر جوش دلانا چاہتا تھا تو وہ ناکام ہو رہا تھا۔ سالار کے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ میرے پاس جو بھی سوال تھے وہ میں اپنی رپورٹ میں اٹھا چکا ہوں۔ مجھے خوشی ہے کہ صدر افریقہ میں میرے کام سے اور اس رپورٹ سے متاثر ہیں، لیکن میں زیادہ خوش تب ہوں گا جب اس رپورٹ پر مجھے ورلڈ بینک سے کوئی پازیٹیو رسپانس آئے گا۔ تو آج کی ایپیسوڈ یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ کل پھر حاضر ہوں گے۔ تو اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو پلیز میری ویڈیوز کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے فیملی اور فرینڈ کے ساتھ شیئر کریں۔ بہت شکریہ۔